नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ख़ास प्रोग्राम अर्ज़ किया है। आज फिर एक ख़ास शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो 1 दर्जन किताबों का मुसन्निफ़। हम उर्दू गज़ल की बात करें, उर्दू रवायत की बात करें, उर्दू तहज़ीब की बात करें, और जो जदीद गज़ल लिखी जा रही है या नज़में लिखी जा रही हैं उस पर इसकी गहरी नज़र है। उसका ताल्लुक़ एक यूनिवर्सिटी से है, मध्य प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी से, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसमें एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फाइज है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 20वीं सदी में और 21वीं सदी में जो अदब लिखा जा रहा है उस पर इसका एक गहरा काम है। उसको आज की नस्ल हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो उसको जानती है, डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी के नाम से जानती है। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए हम बात शुरू करते हैं। जब हम गज़ल की बात करते हैं, क्योंकि आपकी शनाख्त जो है जदीद गज़ल के हवाले से है, और जहाँ जहाँ पे भी गज़ल लोग पढ़ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जदीद गज़ल का एक मोतबर हवाला डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी है। अब सवाल ये कि गज़ल एक क्लासिकी गज़ल है, एक जदीद गज़ल है। हमारा जो आज का कारी है, जो सामे है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसको किस तरह से हम फ़र्क को समझें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहताब साहब जी। ऐसा सवाल आपने किया। जदीद और कदीम की हमने दरमियान में खाई डाल रखी है। कुछ मानों में ये इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है जदीद और कदीम का। हरचंद की देखिए, मैं आपको एक नासिक का शेर सुनाता हूँ कि जुनू पसंद हमें छाँव है बबूलों की, अजब बहार है इन जर्द जर्द फूलों की। वाह। अब ये आज से 250 बरस पहले, बल्कि 200 से ज़ायद सालों का अरसा है, मगर इसकी लफ्ज़ियात देखिए कि जो जदीद गज़ल आज जिसको जदीद कहा जा रहा है, इन्हीं रास्तों से होके जा रही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो ज़बान आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन मौज़ूआत को हम गज़ल में आज जगह दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ 19वीं और 20वीं सदी में कम थे। हरचंद के बड़े शायरों के यहाँ, गालिब को आप पढ़ें तो गालिब के यहाँ वो मौज़ूआत हैं जिनका तसव्वुर मुहाल है, मगर हम उनको जदीद नहीं कह रहे हैं, जबकि उनके यहाँ जदीदियत के सारे लवाज़मात मौजूद हैं। लवाज़मात न सिर्फ लवाज़मात हैं, बल्कि वो मौज़ूआत जिनको हम छूते हुए डरते हैं, वो ऐसे मौज़ूआत गालिब के हैं। बस सिर्फ ये है कि हमारे पास न दिमाग है न आँख है कि हम गालिब को उस नज़र से परख सकें कि वो जदीद शायरी का भी इमाम है, और इस नज़र से उसको परखा जाना चाहिए। मगर हमारे यहाँ जो गिरे पड़े लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके जो एक नया नाम जिन्होंने दे दिया कि ये जदीद गज़ल है, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा कर, मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हम इस तरह की शायरी को जदीद शायरी के काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, इस तरह की शायरी को हम जदीद तनाजुर में देखते हैं कि ये जदीद है। हरचंद की इसका जदीद से कोई ताल्लुक़ नहीं। मौज़ूआत के एतबार से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ जल्दी लोग समझ लेंगे। नहीं, जिस तरह आपने कहा जल्दी लोग समझ लेंगे, मुझे जो है गालिब की गज़ल याद आ रही है। मैं एक शेर गालिब का सुना के आपकी बात की तरफ आता हूँ कि क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है, क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है, जिसमें कि एक बैज़े मोर आसमान है। ये गालिब हमारा कहता है। अब सवाल ये है कि हमारी जो नई नस्ल है, जो उर्दू में मुश्किल से अपना नाम लिख रही है, 5-10% शायरों को छोड़ दें तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे 90% मुशायरे में भी जो शायर हैं हरचंद के, उसमें बेशतर नाशायर हैं, मगर उनसे आप ये शेर लिखवा के और अगर लिख लेंगे तो मतलब तो बिल्कुल नहीं बता सकते। मगर ये जदीद शायरी का बड़ा अहम शेर है। तो ज़बानें, चूँकि ज़बान बदलती रही और आसान को हम समझ लेते हैं जदीद है, जबकि जदीद शायरी हमारे यहाँ पहले से है, रोज़े अव्वल से है। यकीनी तौर पर अगर मीर को पढ़े, गालिब को पढ़े, अरे भाई हमारे दादा अब्बा हैं, वो खुदाए सुखन ऐसे ही नहीं कहा, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी एक मुद्दत तक वो कागज़ नम रहा, ये मीर हैं। और ज़बान आप देख लिए कि ये आने वाले 3-4 सदियाँ और गुजर जाएं तो तब भी इसको समझने वाले रहेंगे, और मीर ने तब इस ज़माने इसमें एक इजाफत भी नहीं है, किसी
کم پڑھے لکھے اور بڑے پڑھے لکھے سب اس کے مطلب بتا دیں گے آرام سے. اس میں کسی ڈکشنری کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور پھر جب میں بات کہہ رہا تھا کہ غالب نے جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1827 میں جو باندہ سے ہوتے ہوئے جو ہے کلکتہ جا رہے تھے تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حیراں ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نہ ہوگر کو میں. اسی میں ایک غزل میں ایک شعر کہتے ہیں چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو سوال ہے کہ اس زمانے میں غالب نے 200 سال پہلے جو کہ 2027 میں اس شعر کو 200 سال ہو جائیں گے, کسی شعر کو 200 سال تک زندہ رہنا اور پھر حالات حاضرہ پر مسلمانوں کی ہندوستان کی سیاست کی بات کریں, ہندوستانی سیاست کے تناظر میں بات کریں تو لگتا ہے غالب نے اس کی جو ہے تعبیر پہلے ہی بتا دی تھی اور اس پر کام کرنے. غالب یا امیر کو یا اس طرح کے جو بھی ان کے معاصر لوگ رہے ہیں ان کے لیے بہت یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ہیں, یہ کلیے ہیں, ان کے بعد چیزیں ان کی روشنی میں چلتی ہیں. غالب ہر چیز میں ایک نمبر, میر ہر چیز میں ایک نمبر. ان کو پڑھے بغیر آپ شاعری تو کیا الف بے بھی شاعری کے نہیں جان سکتے ہیں. اور یہ ہر عہد میں ہمارے نگڑ دادا نے بھی ان کو پڑھا, ہمارے دادا نے بھی پڑھا, ہمارے والد نے پڑھا, میں نے بھی غالب کو ہی پڑھ کے بڑی سیدھی لائنیں کھینچنا سیکھی ہیں. اور انشاءاللہ میرا بیٹا بھی غالب کو پڑھے گا اور آنے والی ہر صدی کا ہر غزل کا عاشق غالب کو, میر کو یا اس طرح کے جتنے اہم لوگ ہیں ان کو آپ پڑھ کے آپ کو, اب میں ایک شعر سناتا ہوں مصطفی کا, آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگ اس کو انگریزی کا لفظ سمجھ کے سمجھتے ہیں کہ انگریزی میں نے دریافت کیا. مصطفی کا شعر ہے کہ شال و چادر کا سمجھ لے فرق ورنہ بعد مرگ. واہ. اب اس میں شال ہے, ظاہر ہے کہ اس زمانے میں انگریزی کا لفظ مصطفی تو ہرچہ ان کے یہاں اتنے تجربات ہیں, آپ پڑھیں مصطفی کو, ایسے ایسے مشکل قوافی میں غزلیں ملیں گے. اور انتہائی بڑا شاعر جس کو لفظ بڑا چونکہ کثرت استعمال سے اس قدر اس نے اپنے معنی کھو دیے ہیں. تو ہر کوئی آج کل بڑا ہے مگر یہ سچ مچ بڑے لوگ تھے. اور بڑا نام ہے مصطفی کا, غلام حمدانی مصطفی کی. شال و چادر کا سمجھ لے فرق ورنہ بعد مرگ, ایک ہی تابوت ہوتا ہے گدا و شاہ کا. کیا بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موضوعات ہمارے ہاں اساتذہ کے ہاں جو ٹریڈیشنل غزل ہے, جو روایتی غزل ہے جس کو ہم روایتی نام دے دیتے ہیں, ان کے ہاں بھی موضوعات کا تنوع بے پناہ ہے. صرف ہماری آنکھ دیکھنے کی بات ہے. تو سوال ہے کہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ مصطفی کا آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے کی شعراء کی بات ہو رہی ہے, تو غزل آج بھی کہی جا رہی ہے, 21ویں صدی میں بھی غزل کہی جا رہی ہے, لیکن وہ تجربات کیوں نہیں, اور کیا ہمارا شاعر کتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ ہمارا شاعر معاف کیجئے گا مجھے بہت جلدی میں ہے, وہ سب کچھ بہت جلدی کرنا چاہتا ہے, اور جدید کے نام پر پھوہڑ پن نہیں گوارا ہو سکتا ہے نہ برداشت ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں جدید شاعری ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ, ہمارے یہاں جدید شاعری میں اگر آپ نام لیں تو ڈاکٹر بشیر بدر ہیں, پروفیسر شہریار ہیں, ہمارے یہاں ندا فاضلی ہیں, عرفان صدیقی ہیں, ہمارے یہاں مغنی تبسم ہیں, ہمارے یہاں شاہ طبقنت ہیں. ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ مخمور سعیدی ہیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کہکشاں ہیں. ہاں, آپ جدید شاعری پڑھیں تو لگے کہ ہاں یار بھائی ہم نے کیوں نہیں پڑھا ان کو. شاذ کو پڑھ لیجئے, شاہ طبقنت کو, آپ کی روح خوش ہو جائے. یہ ایسی شاعری ہے. اب سرحدوں کے اس پار جائیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں, مگر ہم سرحد کے اس پار جائے بغیر ہمارے ہاں کوئی علاقہ, کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں آسمان زمین پہ رکھے ملیں گے آپ کو جدید شاعری کے. مگر انہوں نے جدید شاعری کے تمام تر لوازمات دیکھیے, بالکل یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی بھی عمارت بغیر بنیاد کے نہیں ہو سکتی ہے. تو جو ہماری روایتی شاعری ہے اس کی بنیاد پر جدید شاعری ہے, نہ کہ ہم اس سے علیحدہ ہو کے اس سے کچھ الگ تعمیر کر رہے ہوں. اور جو اس طرح جو لوگ بھی تعمیر کر رہے ہیں وہ بغیر بنیاد کی چیز تعدیر تو زندہ نہیں رہ سکتی, زیادہ دیر اس میں اس کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا.
چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. یہ تو سوال یہ کہ اپنی تہذیب سے جڑے رکھنے کے لیے آپ کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا. اور جس طرح سے میں اگر بات کروں کہ آپ کی شاعری کا جو کینوس ہے اور تقریباً 4 دہائیوں سے آپ مشاعرے کی اسٹیج پر بھی ہیں. جو اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو خمار بارہ بنکوی صاحب کی بات کریں, سردار جعفری کی بات کریں یا جگن ناتھ آزاد کی بات کریں, ان جیسے شعراء کے بیچ میں آپ نے بھی مشاعرہ پڑھا, اور اس وقت جو مشاعرے کے لوگ ہیں تو کیا فرق محسوس کریں؟ بہت فرق ہے. ہمارے مطلب یہ 1985 تک 90 تک مان لیجیے کہ یہ جو ہمارے سینئر شعراء جن کے اسماء گرامی آپ نے ابھی بیان کیے, ان لوگوں کے اسٹیج پر رہنے سے, شمیم جے پوری, خمار بارہ بنکوی, اس طرح جو لوگ ہمارے وقار تھے ہمارا اسٹیج کا, گلزار دہلوی, یہ لوگ جہاں ہوتے تھے تو ایک اسٹیج ہمارا مشاعرے کا ڈائس جو ہے شہنشین بڑی بھاری لگتی تھی, اور ان قدروں کا بے لحاظ رکھا جاتا تھا, سینئر جونیئر کا. جونیئر شعراء پیچھے بیٹھتے تھے, ہر چند کے اس میں بہت سارے ایسے شاعر تھے جو جن کی شہرتیں بہت تھیں, بہت عوام ان کو پسند کر رہے تھے, مگر وہ ان لوگوں کے سامنے حد یہ ہے کہ اس کا بے لحاظ رکھتے تھے کہ ان کے سامنے سگریٹ بھی نہیں پیتے تھے. تو اب وہ تقریباً چیزیں دھیرے دھیرے ایک آدھ لوگوں کو چھوڑ دیں تو باقی چیزیں ختم ہو گئی. اب ہمارے یہاں اسٹیج پہ شاعرات کا غلبہ زیادہ ہے. اس وقت 2-4 شاعرات ایسی تھیں جو بہت وزاداری کے ساتھ اسٹیج پر ہوتی تھیں اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتی تھیں. تو قدروں کا زوال کیوں ہوا, وجہ کیا ہے؟ قدروں کا زوال چونکہ یہ اب ہمارے ہاں ہندوستان میں مشاعرہ جو ہے ایک انڈسٹری ہو گئی ہے. جس طرح فلم انڈسٹری یا اور دوسری چیزیں ہیں ویسے ہمارے یہاں انڈسٹری ہے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اب شو بزنس کی طرح ہو گئی ہیں. مطلب کہ آپ کہنا چاہیے کہ مشاعرہ ایک بازار کا حصہ ہو گیا ہے اور بازار کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے. ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں مگر کچھ ایسا ہی ہے. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہو گئی ہیں کہ اب کنوینر کی خوشامد اور وہ اپنے والدین کی خوشامد لوگ کم کرتے ہیں اور یہ دریافت کرتے ہیں کہ فلاں مشاعرے کا فلاں کنوینر ہے, اس سے رابطہ میرا ہونا چاہیے, میں ادھر گزر رہا ہوں تو اس کے لیے کچھ تحفہ لے جاؤں تاکہ وہ مجھے آئندہ کنسیڈر کرے میرے نام کو وغیرہ وغیرہ. میں تو یہاں تک جیسے دبئی میں مشاعرے ہوتے ہیں تو لوگ تفریحاً میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے کوئی شاعر سوچتا ہے کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور جب جائیں گے تو قبر میں جو ممکنہ سوالات ہیں جو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ کا دین کیا ہے, آپ کا رب کیا ہے, تو اس میں ایک سوال کا اضافہ ہو گیا ہے کہ آپ نے دبئی میں مشاعرہ پڑھا اور اگر آپ نے انکار کیا کہ نہیں تو پھر دوزخ میں جائیں گے. اب ایک سوال یہاں پہ کیونکہ آپ کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے, آپ کی تعلیم و تربیت جو ہوئی, آپ کا جو ذہنی شعور ہے وہ سب کچھ جو ہے اودھ کا اور لکھنؤ کا حصہ ہے. اور اگر اودھ کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ نے جو اپنا تحقیقی مقالہ جو شروع کیا تھا, جہاں تک مجھے یاد آ رہا کہ خمار بارہ بنکوی پہ آپ نے لیڈ کیا تھا, تو وہ خمار صاحب کے انتخاب میں جو ہے کیوں کریں؟ خمار صاحب پہلے 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں. ہمارا شہر جو ہے بارہ بنکی وہ لکھنؤ سے 25 میل کے فاصلے پر ہے اور جس کو ماضی میں بھی اور اب بھی لکھنؤ کا محلہ ہی کہا جاتا رہا ہے. اور جو آس پاس جو اضلاع ہیں ان کے کی شکل بھی تقریباً یہی ہے. جیسے سیتا پور ہے وہ خاصے فاصلے میں مگر وہ بھی ایک طرح سے لکھنؤ کا ہی حصہ ہے. اناؤ ہے, رائے بریلی ہے, جو اضلاع ہیں لکھنؤ کے اطراف میں وہ لکھنؤ کے محلے ہی ہیں, وہ پورا ان پر اثر لکھنؤ کا ہی رہتا ہے. تو میں لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور آقائی مولائی ہمارے پروفیسر شبیہ الحسن نہروی صاحب شعبے کے صدر تھے. تو ان کے زمانے میں یہ سختی تھی کہ کسی زندہ آدمی پر پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی ہے, صرف ڈیزرٹیشن ہو سکتا تھا. تو ڈیزرٹیشن میں بھی ان کے اتنی سخت گیری تھی کہ وہ ہر کسی پر الاؤ نہیں کرتے تھے, اجازت نہیں دیتے تھے کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ جیسے اب نام لینا مناسب نہیں ہے. کئی شاعروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان پر کر لیں, نہیں یہ تو
ایک صفحے کے نہیں ہیں وغیرہ جیسے ایک مصرے کے بھی نہیں ہیں. ہاں ہاں. تو بہرحال میں نے اب چونکہ خمار صاحب ہمارے ہاں غزل کے جگر اسکول کی غزل کے سب سے نمائندہ ترین شاعر تھے. وہی ان کا رکھ رکھاؤ اور ان کا ترنم، ان کا کلاسیکی رچاؤ کی غزل جو جگر صاحب کے کا خاصہ تھا، اسی اسکولس کے پروردہ تھے وہ. ہرچند کہ ان کے شاگرد نہیں تھے وہ، مگر ایک طرح سے مانوی آپ ان کو استاد مان سکتے ہیں ان کا. تو اور بہت سارے شعر ان کے گردش کر رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ان پر کام، میں نے نام پیش کیا تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے ہاں نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے جب ان پر کام کیا تو پتہ چلا کہ وہ جینوینلی ان پر کام ہونا چاہیے. وہ آپ سمجھیے کہ مولانا عبد المجید دریابادی ہوں یا ایسے بڑے بڑے لوگوں نے ان پر بہت کچھ لکھا تھا. اور پھر تحقیق کے زمانے میں ایک کتاب میرے ہاتھ لگی شوکت تھانوی کی شیش محل، جو میرے خیال سے کوئی 48 میں 1948 میں وہ پبلش ہوئی. اس میں خاکیں ہیں مختلف اس وقت کے جو شخصیات تھیں اہم ترین. تو اس کتاب میں بھی خمار صاحب کا ذکر تھا. تو اور وہ خمار صاحب کا ذکر اس طرح تھا کہ وہ بچہ ہے بھی اور یہ بارہ بنکی سے آتا ہے تو میرے لیے رساول لاتا ہے یہ وہ، اور اس کا مستقبل بڑا روشن. تو لکھنے والے ہیں شوکت تھانوی اور لکھ رہے ہیں خمار صاحب کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت خمار صاحب کی عمر 18-20 سال نہیں ہوگی. تو 18-20 سال کی عمر کے آدمی کو اس طرح ایکنالج کیا جا چکا ہے، اٹ مینس وہ کچھ اس وقت 20 سال کی عمر میں بھی کچھ رہا ہوگا. جی ڈاکٹر انجم صاحب، ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ غزلیں تو بہت ساری لکھی جا رہی ہیں، لیکن نظموں کی بات کریں، نئی نظم کے جو موضوعات ہیں، جو اس کے اسالیب ہیں، اس پر جو جس طرح سے کام ہونے کی ضرورت ہے. ہم اب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں چلے جائیے، دانشگاہوں میں چلے جائیے، ایسے ایسے لوگوں پر پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں جن کو محلے والے بھی نہیں جانتے ہیں. اور اس طرح کی چیزوں پر کام کرنے کے بجائے کچھ طرف محنت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ نہیں نظر آ رہا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کی خطا کم ہے. وہ چونکہ ہمارے بہت، اللہ مجھے معاف کرے، ہمارے یونیورسٹیز میں بلکہ بیشتر یونیورسٹیز میں جو اساتذہ ہیں وہ بھی بس ایسا ہی ہیں. وہ جس وایا بھٹنڈا وہ بھی آئے ہیں اور وہ جن موضوعات پہ کام کرا رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی کہ بھئی اقبال مسکرائے، اقبال بیٹھے، اس طرح کے موضوعات وہ باتیں تحقیق کا موضوع ہو جاتی ہیں. ہاں، ان کے لیے تحقیق کا موضوع ہو جاتی ہیں. ہم لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر انیس اشفاق صاحب کے انڈر میں نئی نظم کے موضوعات اور اسالیب پہ کام کر رہے تھے. کچھ حالات کے سبب سال 1.5 سال کے بعد نہیں کر سکا اور میں بھوپال، اللہ نے میرا رزق وہاں رکھ دیا اور میں یہاں بھوپال آ گیا. تو میں نے ڈاکٹر بشیر بدل فن و شخصیت کے موضوع پر کام کیا. تو جب ہمارا وائوا تھا، جب وائوا میں 2 بڑے اہم لوگ پروفیسر عبدالحق صاحب دہلی سے اور حیدرآباد سے سلیمان اطہر جاوید صاحب وائوا لینے آئے. تو ان دونوں نے جتنی ممکنہ کوشش ہو سکتی ہے مجھے ڈسکارڈ کرنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے وہ کی کہ میں یہ موضوع بدل دوں. اور میں ان چیزوں کو بیان کر رہا تھا کہ اس وجہ سے میں اس موضوع پر کام کر سکتا ہوں. تو وہ ہم سے زیادہ تیاری سے تھے ہم کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی بشیر بدر اپنے طالب علمی کے زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے سلیبس میں نئی غزل کے حوالے سے شامل تھے. تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ چونکہ سلیبس پروفیسر خلیل الرحمن اعظمی نے بنایا تھا تو ان کا نام شامل کر لیا. اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی. تو پتہ چلا کہ وہ تیاری سے تھے اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ کون آدمی کیا ہے. تو یہاں پہ جس طرح سے بشیر بدر کی آپ نے بات کی، ظاہر سی بات ہے کسی طالب علم کا اس یونیورسٹی میں جانا اور اس کا غزل کا انتخاب اس سے پہلے ہو جانا ایک بڑی بات ہوتی ہے. یہ بہت سارے لوگ بشیر بدر کی جب بات ہوتی ہے تو ان کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ نے پی جی کی. تو میں جاننا چاہوں کیا ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے کسی کو اپنا شاگرد بنایا بھی ہے یا لوگ ایسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس ایک تحریر ہے جس میں انہوں نے مجھے یہ لکھ کے دیا ہے کہ میرا کوئی شاگرد نہیں ہے. کچھ لوگ ان سے مشورتاً کچھ پوچھتے تھے
اور وہ جیسے ہم سے آپ سے بھی بہت سارے لوگ پوچھ لیتے ہیں جو ہم کو آتا ہے یا آپ کو آتا ہے تو آپ بتا دیتے ہیں، تو آپ کوئی فہرست سازی تو کرتے نہیں ہے کہ آپ ایک فہرست بنا لیں کہ جس راستے سے گزریں کوئی آپ کو سلام کرے، آپ لکھ لیں کہ فلاں نے مجھے سلام کیا. تو بشیر بٹ صاحب کا کوئی باقاعدہ شاگرد نہیں ہے، یہ ان کی تحریر میرے پاس ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو ان سے مشورہ کرتے تھے اور انہوں نے اپنے تعارفی خاکے میں بھی لکھا ہے کہ میں بشیر بدر کا شاگرد ہوں. مگر بشیر بٹ صاحب نے اپنے منہ سے کبھی معلوم لوگوں میں، جیسے وید دیوانہ ایک پنجاب میں شاعر تھے، وہ باقاعدہ بشیر صاحب کے شاگرد تھے. شروع 2 4 5 غزلیں 8 غزلیں دکھائی ہوں گی اور پھر بشیر صاحب نے ان کو ایک دوسرے شاعر کے سپرد کر دیا کہ بھائی میں اتنا وقت نہیں دے سکتا، اور اس کے لیے الگ سے ذہن ہوتے ہیں جو شاگردی اور استادی کے معاملات کے لیے بنائے گئے ہیں. میں اس کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں. اب سوال ایک چیز ہے، جس زبان میں ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ زبان ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی اگر ہم بات کریں تو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 44 ممالک کی یونیورسٹیوں کے نصاب میں اردو پڑھائی جاتی ہے. اب اگر ہندوستان کی ہم بات کریں تو حکومتوں نے ہماری بہت ساری ریاستوں میں اکیڈمیاں بھی کھول دی ہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں، وہ ادارے جو اردو کی بقا کے لیے تحفظ کے لیے کھولے گئے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں یا وہاں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ایمانداری سے نہیں کر رہے ہیں. ایک آدھ اکیڈمیز ہیں جو تھوڑا بہت کرتی بھی ہیں، باقی ہم مشاعرے کو ہی صرف سمجھتے ہیں کہ یہی اکیڈمی کا کام ہے. اکیڈمی کا کام صرف مشاعرہ یا قوالی کرانا نہیں ہے. آپ کو خوب اندازہ ہے کہ اتر پردیش اکیڈمی میں تو اتنے وظائف دیے جاتے ہیں، کتابیں اور اداروں کو، لائبریریز کو میرے خیال سے سب سے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ بڑا اماؤنٹ ان کے یہاں ہے. سب کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. جو اکیڈمیز میں سیکریٹری یا ڈائریکٹر یا چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے اس پر ذرا سے سختی سے ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم چیئرمین ہو گئے یا سیکریٹری ہو گئے، ہم اردو کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا کوئی لائحہ عمل اس طرح کا نہیں ہے. سیاسی وفاداریاں جس کی ساتھ ہوتی ہیں وہ چیئرمین بن جاتا ہے، وائس چیئرمین بن جاتا ہے، پھر وہ اسی کے کہنے پر اکیڈمیز کے کام بھی کوئی آپ یہ کہیں کہ وہ آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ کر لے، بالکل نہیں. اس کو اپنے آقا سے پوچھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ آزادانہ کوئی فیصلہ ایسا کر رہے ہو جس سے ان کی حکومت کی پالیسی مجروح ہو رہی ہے، آپ فوری طور پر ہٹا دیے جائیں گے. اس لیے سارے لوگ جو ہیں وہ جس پارٹی کے جس صوبے میں حکومت ہوتی ہے اس کی قوالی گانے میں لگے رہتے ہیں. نہیں تو سوال یہ ہے کہ تو اس میں اکیڈمی کے دستوریوں میں تو یہ لکھا ہوا ٹو پروموٹ اردو لینگویج، اور لینگویج کا پروموشن چھوڑ کر اکیڈمیاں جو ہے شاعروں کا یا ادیبوں کا جو ہے پروموشن شروع کر دیتی ہے. تو ایسے میں جو زبان کا پروموشن کہاں سے؟ زبان کا کوئی وہ اپنا پروموشن کرنے میں لگے. جی زبان کا کوئی پروموشن نہیں. زبان کا پروموشن آپ دیکھیے کہ ابھی حالیہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے اپنا وہ جاری کیا ہے، اس میں کہیں اردو کا ذکر نہیں ہے. تو جو لوگ جیسے دہلی میں ساری یونیورسٹیز میں شعبہ اردو ہے، 8 10 پروفیسرز ہیں، اردو اکیڈمی ہے، تنظیمی یہ تعلیمی کونسل یہ اردو فار اردو لینگویج اردو کونسل ہے. یہ کسی ایک آدمی نے بھی کوئی احتجاج کیا؟ یقینی طور پر آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے کہ بھائی جب تک ہم احتجاج نہیں کریں گے، اگر ہمارے محلے میں 2 دن پانی نہ آئے، بجلی نہ آئے، تو ہم سڑک پر اتر جاتے ہیں. لیکن اگر اپنی زبان کے تحفظ کے لیے ہم اپنے فریضے کو ادا نہیں کریں گے تو یقین جانیے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. تو ناظرین، ہمارا خاص پروگرام عرض کیا ہے یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے پھر کسی اور خاص شخصیت بھی آپ کے بیچ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.